शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात शब बरात। इसको बरात पता है क्यों कहते हैं? आपने जुमला सुना होगा, बाइज्जत बरी हो गया। हदीस पाक में आता है जब शाबान की 15वीं रात आए तो इस रात क़याम करो, यानी इस रात इबादत करो। आका फरमाते फिर दिन को रोज़ा रखो। तो बेशक इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाता है और इरशाद फरमाता है, अला मिन मुस्तगफिरिन ली फअगफिर लहू, है कोई मुझसे मगफिरत मांगने वाला कि उसे माफ कर दूं? अला मुस्तरज़िकुन फअरज़ुकहू, है कोई रिस्क मांगने वाला कि उसे रिस्क अता कर दूं? अला मुब्तला फउआफियहू, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर फरमाऊं? है कोई ऐसा? तुलुए फजर तक यूं ही ऐलान होता रहता है। पता है इस रात कितने बख्शे जाते हैं? हदीस पाक में आता है अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हम में से कौन है जो अपने सर के बाल गिन सके? They are not able to count our own hair। अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, एक बकरी के बाल नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब के बारे में आता है हजारों बकरियां पालता था, वो सबसे बड़ा कबीला था जो सबसे ज्यादा बकरियां पालता था। इसका मतलब करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। मगर हदीस पाक में चंद बदनसीबों का जिक्र है कि जो नहीं बख्शे जाएंगे। फरमाया शराबी नहीं बख्शा जाएगा, माँ बाप का नाफरमान नहीं बख्शा जाएगा, जिना का आदी नहीं बख्शा जाएगा, रिश्ते तोड़ने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, ये जो अपने हाथ से तस्वीरें बनाते हैं, मुजस्समे बनाते हैं, नहीं बख्शा जाएगा, चुगल खोर नहीं बख्शा जाएगा। एक और रिवायत के मुताबिक नजूमी, ये जो काहिन होते हैं, ये नहीं बख्शे जाएंगे, जादू टोना करने वाला नहीं बख्शा जाएगा, तकब्बुर वाला लिबास पहनने वाला नहीं बख्शा जाएगा, मुसलमान से बिला इजाजत शरई बुग़्ज़ो कीना रखने वाला, दुश्मनी छुपाने वाला, दिल में जैसे बुग़्ज़ रखते हैं, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। जरा गौर कीजिए, कहीं ऐसा ना हो करोड़ों बख्शे जाएं और मेरी किसी बुरी आदत की वजह से मैं फंस जाऊं और मेरी बख्शिश ना हो। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह बड़ा करीम है, वो तौबा कबूल करने वाला है। ये बहुत बड़े गुनाह हैं। इससे ये भी अंदाजा होता है कि जब इतनी बड़ी इनायत, इतनी बड़ी मगफिरत है, ये कितने बड़े गुनाह हैं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें तौबा करनी है। हम सब ने दुनिया से जाना है, हम सब ने मरना है। कब्रिस्तान भी जाना सुन्नत है ना, नहीं गए तो अभी आप जाइएगा। ये कब्रिस्तान जाना भी हमारे लिए इबरत का सामान है, इसीलिए भेजा गया। नबी पाक फरमाते हैं कि पहले मैं तुम्हें मना करता था, हदीस का खुलासा है कि पहले मैं तुम्हें मना करता था कब्रिस्तान जाने से, अब जाया करो और वहां जाके इबरत लिया करो। कब्रें जाकर देखे तो सही, कुछ तो ख्याल करें कि यही मेरी 2 गज की जमीन मेरा भी ठिकाना है। इतने बड़े घर हो, बड़ा हवादार घर हो, वेस्ट ओपन हो, एयर कंडीशन हो, नरम बिस्तर हो, यार लाइट जाए तो यूपीएस भी होना चाहिए, स्टैंड बाय जनरेटर भी होना चाहिए। एक रात बगैर पंखे के जिसको नींद नहीं आती, कब्र में सांप और बिच्छू आ गए तो क्या बनेगा? कब्रिस्तान जाकर देखे तो सही। आपको पता है आज क्लिफ्टन के इलाके में आओ, बिल्डिंग देख के अंदाजा हो जाता है सारे पैसे वाले रहते हैं भाई, 10 करोड़ का फ्लैट है। इधर बंगले वाले रहते हैं, ये बड़े इलाके वाले लोग हैं। गरीब इलाके में जाओ तो घर देखकर पता चल जाता है कि मकीन गरीब है। दुनिया में मकान देखकर मकीन का अंदाजा हो जाता है, कब्रिस्तान में कब्र देखकर अंदाजा नहीं होता। हर कब्र की अलग कहानी है, हर कब्र की अलग स्टोरी है। हदीस पाक में फरमाया कब्र 2 तरह की होती है, देयर इज नो थर्ड कैटेगरी। हमारी दुनिया में बहुत सारी कैटेगरीज है, फ्लैट अलग होते हैं, बिल्डिंगें अलग होती हैं, बंगलो अलग होते हैं, मकान अलग होते हैं, झोपड़ियां अलग होती हैं, रोड पे सोने वाले अलग होते हैं। हमारे शायद 50-60 कैटेगरी बन जाएंगी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, वीआईपी क्लास, बहुत सारी क्लासें लोग मना रहे होते हैं। देयर इज ओनली 2 क्लासेस इन द ग्रेवयार्ड। सुनो गौर से, कब्रिस्तान जाते हो ना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कब्र 2 तरह की होती है। तीसरी कैटेगरी नबी पाक ने बयान नहीं फरमाई। क्या फरमाया? फरमाया या तो जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। अरबी में हदीस सुन लो, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कितना प्यारा जुमला है, रियादिल जन्नह सुना ना, जब मदीने पाक में इस हदीस में भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल फरमाया, इन्नमल कब्रु रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। या देयर इज सेकंड ऑप्शन, फरमाया औ हुफ्रतुम मिन हुफ्रिन नार, या जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा। एक सवाल करना चाहता हूं, सच्चा जवाब देना, मुझे नहीं देना, अपने आप को देना है। मैं भी अपने आप से सवाल करता हूं, आप सब भी अपने आप से सवाल करें, और सच्चा ईमानदारी वाला जवाब। आज मेरी मौत हो जाए, हो तो सकती है ना,
آج تو بلکہ رات بھی وہی ہے جس میں لکھا جائے گا کہ اس رات کس نے جانا ہے. پتہ ہے ملک الموت کو ایک صحیفہ دے دیا جائے گا کہ اس رات اس بندے کی روح قبض کرنی ہے. مقام، ٹائم، ایوری تھنگ از ڈیسائیڈڈ. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے آج رات آخری ہو، کل آخری ہو. چلے آج میرا انتقال ہو گیا، سچا جواب دینا. گھمانا پھرا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں. وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نمازیں پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں. اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے. باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے. ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ دو ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں. باتیں کریں لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے. کہاں ہے؟ قبر میں ہے. کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کریں. کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں. تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے. مال ٹھیک ہے اتنا جمع کر لو جتنی دنیا گزر جائے گی، مگر یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. اور پھر کیسے موت اور عذاب کیسے آتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا، بادشاہ تھا، بڑا عجیب اس نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے، میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن نہ کرنا، مجھے ایک لوہے کا صندوق بنانا، لوہے کے میرا جو تابوت ہے وہ لوہے کا بنانا، اس تابوت کو ایک لوہے کے صندوق میں ڈال دینا اور اس کو چھت کے ساتھ لٹکا دینا، دفن نہیں کرنا. بچوں نے کہا یہ کیسی وصیت کر رہے ہیں آپ بادشاہ سلامت؟ کہتا ہے میں یہ وصیت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں ہی نا، جب قبر میں جاؤں گا نہیں تو عذاب بھی نہیں ہوگا. اس کی اپنی منطق تھی. تو مرا تو بچوں نے اس کی وصیت پر عمل کیا، لوہے کا تابوت بنایا، اس کو تالا لگایا، اس کو لوہے کے صندوق میں ڈالا، اس کو بھی تالا لگایا، پھر زنجیر سے اس کو لٹکا دیا چھت کے ساتھ. تو کہتے ہیں جب یہ سب ہو گیا تو ابھی کمرہ بند کیا، رات ہوئی تو کمرے سے آوازیں آنے لگی. سب پریشان کہ تابوت بھی بند، اس پر بھی تالا، صندوق پر بھی تالا، وہ تو لٹکا ہوا پر، لیکن اوپر سے بڑی خوفناک آوازیں آ رہی. ڈرتے ڈرتے صندوق کھولا، تابوت کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس تابوت میں اس بادشاہ کی لاش کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، اس کے چہرے کو کاٹ رہا ہے. کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی سوراخ نہیں تھا، وہ کیسے پہنچا اندر؟ سب حیران. اب جناب بڑی مشکل سے سانپ کو نکالا، اس کو مارا، پھر صندوق کو بند کیا، پھر لٹکا دیا. جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی. اگلی رات پھر کمرے سے آوازیں آنے لگی. پھر جا کے جب صندوق کھولا، تابوت کھولا تو اس سے بڑا سانپ اس کی صندوق میں موجود تھا جو اس کو کاٹ رہا تھا. اللہ اکبر. پھر اس سانپ کو باہر نکالا، سانپ کو مارا، پھر تالا لگایا، پھر لٹکا دیا. اگلی رات پھر آوازیں. جب دیکھا تو پتا چلا کہ اب تو اندر آگ بھڑک رہی ہے. اب بچوں کو سمجھ آ گئی کہ ہم کچھ بھی کر لیں یہ عذاب ہی ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. وہ بادشاہ کی لاش کو نکالا اور قبر میں دفنا دیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنی ہے بات. ہو رہی ہے عمر بسلے برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. برف والے کو بیچتے ہوئے دیکھا ہے؟ برف جس کے ہاتھ میں ہو اس کو بڑی ٹینشن ہوتی ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے زندگی کا راز ایک برف والے سے سیکھا. ایک برف والا تھا، اب تو برف کم بکتی ہے مگر پہلے، آج سے کچھ سال پہلے تو بڑی بکتی تھی، رمضانوں میں اب بھی بکتی ہوگی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ اے وہ لوگو اس پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، جلدی خرید لو ورنہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. کہتے میں نے جملہ سنا، مجھے بات سمجھ آ گئی کہ میری زندگی بھی تو یہی ہے نا.
ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک برف کی ہمیں سب کو ایک بلاک دے دیا گیا, برف پگھل رہی ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے گی, کسی کی کل ختم ہونی ہے, کسی کی مہینے میں ختم ہو جائے گی. تو شاعر کیا خوب بات سمجھا رہے ہیں, ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم, سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم, دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور, قبر میں میت اترنی ہے ضرور, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا جو کرنا. ہاں, لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ارے یہ تو زندگی موج کرنے کے لیے ملی ہے, میں تو ابھی بہت سارے پلان ہیں, میرے بڑے ارادے ہیں. شاعر کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, مرنا پڑے گا, اور مرنے کے بعد اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا. یہ جو عالم برزخ ہے نا, ہمیں نظر نہیں آتا. آپ کہتے ہیں ہم تو قبرستان جاتے ہیں, کوئی چیخو پکار تو آتی نہیں, عذاب کی آواز, یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں, اللہ کسی کسی کو دکھا دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. اب یہ موت سے قیامت تک کا جو عرصہ ہے نا, جب ہم مریں گے نا, اور قیامت تک یہ مٹی کے نیچے گزرا تو وہ قبر ہے. کسی کو شیر نے کھا لیا تو اس شیر کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کے لیے قبر ہوگی. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو وہی قبر سمجھی جائے گی. تھوڑے دنوں پرانی بات ہے نا, $2.5 لاکھ دے کر گئے تھے نا سمندر کے اندر, ہیں کتنے پیسے خرچ کیے, کروڑوں روپے, ہزاروں فٹ نیچے گئے, کیونکہ وہاں موت لکھی تھی. یعنی کروڑوں روپے خرچ کر کے اس جگہ پہنچے کہ جہاں موت لکھی ہوتی ہے. انسان پہنچتا ہے وہاں پر. ہاں, ہمارا وقت بھی ڈیسائیڈڈ ہے, ہماری جگہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آپ کا ساتھی بیٹھا تھا, ملک الموت آئے. حضرت سلیمان کی ہواؤں پر بھی حکومت تھی, آپ کے چرند و پرند پر بھی حکومت تھی. تو ملک الموت آئے اور اس بندے کو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے. ملک الموت تو چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پتہ یہ کون تھے؟ کہ کون تھے؟ کہ ملک الموت تھے. لگتا ہے حضرت میری روح قبض کرنے آئے تھے, آپ کی تو ہواؤں پہ حکومت ہے, آپ جلدی سے ہوا کو حکم دیں مجھے یہاں سے اٹھا کر ہند میں لے جائے. تو آپ نے دعا کر دی, وہ بندے کو ہوا اڑا کے لے گئی. تھوڑے دنوں بعد ملک الموت پھر آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس دن کیوں گھور رہے تھے؟ کہا حضرت میں پریشان, میں اس لیے گھور رہا تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اس بندے کی روح ہند میں قبض کرنی ہے, بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. بات آئی سمجھ؟ دعا کر کے وہاں پہنچایا گیا اور وہاں روح قبض کی گئی. وہ جملہ سنتے ہو نا, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم وہاں پہنچیں گے. یہ سمندر کے اندر گئے نہیں تھے, ان کو بلایا گیا تھا, ان کا وقت پورا ہوا تھا. جنہوں نے واقعہ پڑھا ہوگا, آج سے کچھ دنوں پرانی بات ہے, جہاز کے اندر کسی کی موت ہوتی ہے, کسی کی جنگل میں موت ہو جاتی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں عافیت والی موت دینا. اے اللہ, ڈوبنے والی, پھٹنے والی, ہیں جانوروں کے ذریعے پرخچے اڑنے والی, بم دھماکے والی موت نہیں. اے اللہ میں ایمان والی, عافیت والی, ہمارے مقدر میں مدینے والی موت لکھ دے. اے اللہ جب آخری وقت آئے ہم مدینے پہنچ جائیں, آقا کے جلووں میں, آقا کے قدموں میں, روضہ رسول کو دیکھتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے, عشق رسول میں روتے ہوئے ہمارا دم نکل جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے, دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. اللہ کرے ایسا کرم ہو جائے کہ بس ہم مدینے میں ہمارا انتقال ہو. مگر مرنا تو ہے نا, ہم کیوں نہیں سوچتے, کیوں تیاری نہیں کر رہے, کس بات کا انتظار ہے؟ یہ قبرستان جانا, یہ جنازے اٹھنا. اچھا آپ کو پتہ ہے بہت اہم بات میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں. یہ جو جنازہ ہے نا, ہم تو دنیا سے چلے گئے نا, جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں جا کے تو فرشتے آتے ہیں نا, تو مرنے کے بعد یہ سارے کام بھی فرشتے کر لیتے ہیں. غسل, کفن, دفن, اللہ کی طرف سے فرشتے آتے اٹھا کے لے جاتے بندے کو. یہ سارا کام پبلک سے کیوں کروایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ بھائی سوال جواب بھی فرشتے کریں گے, عذاب بھی فرشتے دیں گے, نعمتیں بھی قبر میں فرشتے دیں گے, لیکن یہ جو قبر سے پہلے کے معاملات ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں کیوں دیے گئے؟ یہ پریکٹیکلی پبلک کو دکھایا جانا ہے کہ دیکھو غسل ہو رہا ہے, دیکھو کفن ہو رہا ہے, یہ تمہاری حقیقت ہے. دیکھو یہ میت اب اپنا ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتی, اپنے آپ کے اوپر مکھی بیٹھے وہ بھی نہیں اڑا سکتی, اور پھر یہ قبر میں ڈالا جا رہا ہے, پھر قبر کو بند کیا جا رہا ہے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑنے دیتے. ہم آواز لگاتے ہیں بھائی ذرا ادھر بھی پتھر لگاؤ, سوراخ ہو گیا ہے, نظر آ رہا ہے.
کبھی سوچا میں بھی قبر میں جاؤں گا, میرا ہی دوست کہے گا بھائی یہ تھوڑا سا سوراخ بھی بند کر دو, کسی کو یہ خیال نہیں آئے گا میرا اکیلے کیا بنے گا. ہم کیوں نہیں سوچتے یہ سب میرے ساتھ ہونا, یہ پریکٹیکلی غسل کفن دفن کروانے کی ایک حکمت بھی ہے. اور یاد رکھو کفن پہنانا آسان ہے, کفن پہننا آسان نہیں ہے. میت کو غسل دینا آسان ہے, مگر جس میت کو غسل دیا جا رہا ہے اس پہ سوچو کیا بیتتی ہوگی. قبر میں اتارنا آسان ہے, قبر میں اترنا آسان نہیں ہے, مگر ہمیں بھی اترنا پڑے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں. ورنہ انسان کہتا ہے بعد میں کر لوں گا توبہ, ابھی ٹائم ہے یار. مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, ابھی بھی شیطان کسی کے کان میں بات کر رہا ہوگا یہ مولانا صاحب باتیں بڑی اچھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی تو یار جوان ہوں بھائی, بوڑھا ہو کے میں بھی اللہ اللہ کروں گا. یہ بھی مولوی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں 50 سال کے ہی ہو گئے نا, میں بھی 50 سال کا ہوں گا تو اللہ اللہ کر لوں گا. چلے بھائی آپ کے پاس اگر گارنٹی ہے مجھے بتا دیں کہ آپ 50 سال تک جیئیں گے. ہے کوئی یہاں ایسا جس کے پاس 1 سال زندہ رہنے کی گارنٹی ہو؟ اس مسجد میں پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ جس کے پاس 1 ہفتہ جینے کی گارنٹی ہو؟ اچھا کل صبح تک زندہ رہنے کی گارنٹی تو ہوگی آپ کے پاس, وہ بھی نہیں ہے. اچھا اتنے عقل مند تو ہیں کہ یہ پتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدارا اپنی آخرت کی تیاری کیجئے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے. پھر فرمایا تم جانتے ہو تنگ زندگی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ و رسول عالم, اللہ جانے اس کے بتائے سے اس کا رسول جانے. تو فرمایا اس سے مراد قبر کا عذاب ہے جو کافر کو دیا جائے گا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, قبر میں غیر مسلم پر 99 تنین مسلط کیے جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو تنین کیا ہے؟ صحابہ نے کہا آپ ارشاد فرمایا. فرمایا یہ 99 سانپ ہوں گے, ان میں سے ہر سانپ 7 سروں والا ہوگا. یہ 99 سانپ اسے قیامت تک کاٹتے رہیں گے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, ہمیں فکر ہی نہیں ہے ایمان کی. ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہیں تو جناب بڑی اچھی بات ہے, ایمان والے ہیں, مگر ایمان سلامت رہے اس کی فکر کون کرے گا؟ یاد رکھیے اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب یہ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. کائنات میں سب سے تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. جس طرح لوگ مسلمان ہو رہے ہیں معاذ اللہ, اس طرح کوئی ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھیو. ہم کیا دعا کریں؟ ہمارے نبی پاک دعا فرمایا کرتے, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں نا. جن کے صدقے ایمان ملا ہے وہ دعا کرتے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی. ہم میں سے کسی نے دعا کی؟ ہم کبھی ٹینشن میں آئے؟ میری گاڑی, ابھی کسی کی گاڑی باہر کھڑی ہوگی اس کو ٹینشن ہوگی یار نئی گاڑی لی ہے کہیں اسکریچ نہ لگ جائے. قیمتی موبائل جیب میں ہو تو اور تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگاتے ہیں, ہاں یار پڑا ہوا ابھی تک نکلا نہیں ہے. اتنی ٹینشن ہے تمہیں اپنے پیسوں والی چیزوں کی. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. کبھی اس کی ٹینشن لی کہ اللہ میرا ایمان سلامت رہے, میرا ایمان چھن نہ جائے, میں مرتے وقت مسلمان مروں؟ ہیں برے دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں. ایمان چھن جانے کے بڑے اسباب ہیں. شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بے حیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. یہ نحوست ہے, ایمان چھن جانے کا ڈر ہے. جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس سے ایمان چھن جاتا ہے. پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ رسول کا مذاق, جنت و دوزخ کا مذاق, کامیڈین بنائے ہوئے لوگوں نے ہیں. اب تو ویوز کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں, ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. نہ بیٹھو ان کی صحبتوں میں. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی 4 سال پہلے کووڈ آیا تھا نا, کووڈ نے سکھایا نا سوشل ڈسٹینس. نہیں یار یہ چھینک رہا ہے اسے دور رہو بھائی, اس نے ماسک پہنا ضرور کچھ ہوگا. اتنا ڈر گئے تھے. تمہیں ایک بیماری کی وجہ سے دور رہنا سمجھ آ گیا. جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے ان لوگوں سے دور رہنا سمجھنا آیا. آج پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا, دوست شراب پیتے, میں تو بیٹھتا ہوں. وہ جوا کھیلتے ہیں مجھے پتا ہے, لیکن میں بیٹھتا ہوں. وہ بری باتیں کرتے ہیں, میں نہیں کرتا, میں کیوں بیٹھتے ہو بھائی؟ آپ کو پتا ہے جہاں رب کی طرف سے لعنت برس رہی ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہو. کیا مجھ پر عذاب الہی نہیں آ جائے گا؟ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ 2 اور 2 4 والی باتیں. کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے, اس بلڈنگ میں رہتے ہیں ہم, یار نیچے آگ لگی ہے نا اوپر تو نہیں لگی, پوری بلڈنگ خالی ہو جاتی ہے. آگ جہنم کی آگ لگی ہوئی, آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک بار اور یاد رکھ لیں کہ جتنی برائیاں ہیں نا, بڑے ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں, میرا یہ دعویٰ ہے, آپ جا کے چیک کر لو. کسی شرابی, کسی جواری, کسی چور, کسی ڈاکو, کسی بھی برے کام کرنے والے سے ایک بار پوچھ لو کہ بھائی یہ عادت کدھر سے ملی ہے.
ایک بندہ نہیں کہے گا کہ امی نے سکھائی تھی، ابو نے سکھائی تھی، ابو نے کہا بیٹا آج تیری برتھ ڈے تو یہ تیرے کو چرس کا سگریٹ دے رہا ہوں. کسی کی ابو امی نے نہیں پلایا تھا. یہ کدھر سے آئی ساری عادتیں؟ بتاؤ نا. برے دوستوں سے ہی آئی نا. اس کا مطلب 2 اور 2 4 والی بات ہے کہ بری صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے. ہم بری صحبت چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہم نے تو دوست بھی وہ بنائے کہ نماز پڑھیں تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارا. اور مولوی بن گیا کدھر جا رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لیتا ہے بہت ہے. ہمیں وہی دوست اچھے لگتے ہیں. کیوں بچائی مجھے وہ دوست چاہیے کیوں؟ ہم کیوں نہیں سمجھ رہے یہ بات؟ ہم خود اپنے پیر پہ کلاڑی مار رہے برے لوگوں میں بیٹھ کر. ہمیں اگر واقعی نیک بننا ہے تو ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اپنانی ہوگی. سمپل از دیٹ. اچھی صحبت میں آئے آپ کو اچھائی کرنے کا دل لگنا لگ گیا, آپ کا ذکر اللہ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کا درود پاک پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, یہ اچھی صحبت کی برکت ہے. بالکل پریکٹیکلی فارمولا آ گیا نا. تو پلیز آج کچھ ڈیسائیڈ کرو یار, آج کچھ طے کرو. اگر دیکھیں آپ نے وہ 6 گناہگار 7 گناہگار سنے, شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا. اگر میرا کوئی اللہ نہ کرے کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے مجھے سن رہا ہے, شراب کی عادت ہے, خدا را توبہ کر لو. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے. لیکن اگر شرابی نہیں بیٹھا نا کوئی یہاں پر, شرابی کا دوست بیٹھا ہوگا, ایسی پارٹیوں میں جانے والا تو ضرور بیٹھا ہوگا. میں کیا کروں, دوست پیتے ہیں, کیا کریں شادیوں. آج کل سنا شادیوں میں کولڈ ڈرنک کی طرح شراب پی جاتی ہے. پھر اچھا صرف شراب نہیں, طرح طرح کے نشے چل رہے ہیں, ڈرگس چل رہے ہیں. میں نہیں کرتا, دوست کرتے, نہ جائیں. آپ پھر مبتلا ہو جائیں گے. نہیں بھی مبتلا ہوں گے تو ان پر جو لعنت برس رہی ہے. دیکھیں نا یہ کتنے بڑے مجرم ہیں کہ شب برات نہیں بخشے جائیں گے. پھر زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. کتنا عام ہو گیا یہ بدکاری, اتنا آسان ہو گیا معاذ اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ذرا جاننے والے فلاں ملک چلتے ہیں, فلاں ملک چلتے ہیں. کیوں جاتے ہیں بیرون ملک؟ لیکن آپ سوچئے, آپ اکیلے کسی ملک چلے بھی گئے, آپ نے اپنی پسند کا گناہ کر بھی لیا, رب تو دیکھ رہا ہے نا, اس کو کیا جواب دو گے؟ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آج زنا کا عادی نہیں بخشا جائے گا. خدا را توبہ کر لیں. یہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, یاد رکھیے گا. یہ جو موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہے نا, یہ جنت میں بھی لے جا سکتا ہے, یہ جہنم میں بھی لے جا سکتا ہے. اسی موبائل فون سے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. توبہ کریں. ایسی بے حیا دوستوں میں, بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں, ان سے فون پہ بات چیت, ساری رات. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب؟ سب بخشے جائیں گے, کہیں ہم نہ رہ جائیں ان چیزوں سے. اچھا یہ پتہ کیوں؟ کیونکہ صحبت ہی وہی ہے نا. ہم بیٹھتے ہی ادھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں ہوتی ہے, جدھر ذکر ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, رائٹ ناؤ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بے حیائی کا خیال آ رہا ہے؟ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں. دس از دا فارمولا. اگر آپ چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار میں کیسے بچوں گناہوں سے, ایکچولی دس از دا فارمولا کہ آپ اپنی صحبتیں اچھی کر لیں. اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو خوف خدا دل میں آئے گا, گناہ سے دور ہونے کا جی چاہے گا. پھر کون سا گناہگار نہیں بخشا جائے گا؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ کتنی بڑھ گیا یہ پرابلم. کتنا ماں باپ کے سامنے زبان چلاتے ہیں آج کا نوجوان, ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. وہ دن دور ہو گئے کہ ماں باپ بچوں کو ڈانٹیں. بچے شاؤٹ کر رہے ہیں ماں باپ پر, بلکہ یہ حال ہو گیا کہ ماں باپ ڈر رہے ہیں, اپنے بچوں سے بات کرنے میں ڈر رہے ہیں کہ یار بچے کو سمجھاؤں گا تو مجھ سے لڑے گا, بیٹی کو سمجھاؤں گی تو ماں کہتی بیٹی مجھ پہ چیخے گی. تف ہے اس اولاد پر کہ جس سے ماں باپ ڈر رہے ہیں. یاد رکھو حدیث پاک میں آتا ہے, جس سے اس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی, جس سے اس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب ناراض. تم سے ساری دنیا راضی ہے, میرے دوست راضی, میرے رشتہ دار, میرے سارے جناب محلے والے راضی, اور ماں باپ ناراض بیٹھے ہیں. برباد ہو جاؤ گے, مارے جاؤ گے. دیکھیں نا کتنا بڑا گناہ ہے کہ شب برات سب بخشے جائیں گے, ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. اپنے ماں باپ کو راضی کریں, ان کی رسپیکٹ کریں. خدا کی قسم اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ شب برات بھی ہے اور تمہاری ماں تمہارے پاس ہے, تمہارا والد تمہارے پاس ہے. ارے تمہارے تو وارے نیارے ہو گئے. آج کی رات تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر دے, پھر چاہیے کیا تم کو؟ آج کی رات تمہارا باپ تمہارے پاس ہے, جاؤ نا اس سے دعا کرواؤ. پوچھو ان سے جن کے چلے گئے ماں باپ, قبرستان جانا پڑتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, میرے بچوں, جن کے ماں باپ ہیں نا, یہ جب چلے جائیں گے نا پھر تمہیں پتا چلے گا یہ کیا ہستیاں ہیں. 2 موقع پر تو ماں باپ بڑے یاد آتے ہیں. جب زندگی میں بندہ کچھ حاصل کرتا ہے نا, کوئی نیا گھر لے لے, کوئی گاڑی لے لے, کوئی ترقی ہو جائے, کوئی اچھا کام ہو جائے نا, پھر ماں بڑی یاد آتی ہے. کاش ماں ہوتی نا, دیکھتی تو کتنا خوش ہوتی ہے. والد ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ آج اللہ نے مجھے اتنی ترقی دے دی ہے. وہ شعر ہے نا, دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. پھر بڑی یاد آتی ہے ماں اور والد کے, یار آج اللہ نے کدھر پہنچا دیا, مگر ماں ہی نہیں ہے. جو دعائیں دینے والی تھی وہ والد ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ادھر پہنچا ہوں اس کو بتا ہی نہیں پا رہا. ہر خوشی میں ماں باپ یاد آتے ہیں. اور ایک دوسرا موقع ہوتا ہے جب کوئی بڑا غم آ جائے نا,
कोई बड़ी परेशानी आ जाए, कोई बड़ा मरहला आ जाए, फिर बड़े याद आते हैं कि काश माँ होती ना, उसके कदमों में सर रखता, वो दुआ करती, मेरी मुश्किल हल हो जाती। अब माँ है ही नहीं, किससे दुआ कराऊं। वालिद होता ना तो सर पे हाथ रख के कहता, बेशक बूढ़ा था मगर वो एक जुमला कहता था, दिल को ठंड पड़ जाती थी कि बेटा घबरा नहीं, मैं हूं। मगर अब ना वो सर पे साया है, ना वो दुआओं का दरवाजा है। और आज है तुम्हारे पास तो कदर नहीं करते हो, उनके पास बैठते नहीं हो। हैं माँ कहती बेटा टाइम दो, माँ टाइम नहीं है मेरे पास, अब वो मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रहा हूँ दोस्तों में। हैं वो काम कहते मना कर देते हो उनको। माँ बाप की नाफरमानी न करना, दुनिया में भी बर्बाद हो जाओगे, आखिरत में भी बर्बाद। अब सोचे ना कितना बड़ा गुनाह है कि शबे बारात माँ बाप का नाफरमान नहीं। अच्छी सिर्फ शबे बारात नहीं, शबे कदर की फजीलत जब आप सुनोगे, ये कुछ गुनाह तो ऐसे हैं, ये वो लिस्ट है जो हर बड़ी रात में आप सुनते हो कि फला सब बख्शे जाएंगे, ये नहीं बख्शे जाएंगे। हर लिस्ट में आपको माँ बाप का नाफरमान मिलेगा, इतना बड़ा गुनाह है। लेकिन माँ बाप को राजी नहीं करते। खुदारा ऐसा ना करो, चले जाओ उनके पास, उनके पैर चूमो, उनके हाथ चूमो, उनसे माफी मांगो, उनको कहो कि मुझे माफ कर दो, मुझसे राजी रहना। आप जरा सोचो ये कितनी कमाल की हस्तियां हैं। हदीस पाक में आता है जो अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, सिर्फ देखे, जरा सुनना हदीस को, मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। साहबी ने अर्ज की हुजूर व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअता मर्रतिन, हुजूर कोई 100 बार देखे? अल्लाह के हबीब फरमाते अल्लाहु अकबर व अतियब, कोई 100 बार देखे, इसका मतलब ये हुआ कोई 100 बार देखे, अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। अब मेरा सवाल है आपसे, सिर्फ देखने पर हज का सवाब है, खिदमत पर सवाब कितना होगा? पैर दबाने पर सवाब कितना होगा? दवाई लाने पर सवाब कितना होगा? व्हील चेयर चलाने का सवाब कितना होगा? अगर उनकी किसी वजह से मैं कोई उनकी खिदमत कर रहा हूं तो कितना सवाब होगा? यार देखने पर हज का सवाब। मगर आज तो जब खिदमत की बारी आती है तो बच्चा जी चुराता है। मैं सही बताऊं, लकी है वो औलाद जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल गया, बुढ़ापे में मिले और खिदमत का मौका मिला। कई माँ बाप ऐसे हैं, यकीन करो, जिन्होंने खिदमत का मौका ही नहीं दिया। हमारी खिदमत करते करते ही चले गए, हमारी तो बारी ही नहीं आने दी, वो हमारी खिदमत करते रहे और चले गए। अगर तुम्हारी बारी आई है ना, वो बीमार हैं, तुम्हें दवाई दिलाने का मौका मिल रहा है, उनकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है, उन्हें टाइम देने का मौका मिल, तुम लकी हो, तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता रब ने खोल दिया। इसको सादत समझना, बोझ ना समझना। मगर आज हाल यह है कि बेटा बाप से कहता है अब्बू ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, मैंने कमाया है, आप तो नौकरी करते थे, आपके पास था क्या? मैंने सब कुछ किया, ये घर मैंने बनाया है। तौबा तौबा तौबा, ये अंदाज रखोगे माँ बाप के साथ? हैं सोचो, जब मैं और आप पैदा हुए थे ना, कपड़े नहीं थे जिस्म पर, बाप कह देता ना ये तेरा है, ये मेरा है, तो नंगे ही रह जाते हैं। लिबास पहनाया मेरे बाप ने, हैं उंगली पकड़कर चलाया, खिलाया, तालीम दिलाई, तरबियत की, सब दुनिया में दिया। मेरे बाप ने कभी नहीं कहा ये मेरा है, मेरी माँ ने कभी, अरे उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पीछे रखी, हमारी ख्वाहिशें पूरी की। शायद अपने लिए लिबास नहीं खरीदा, हमारे लिए लिबास खरीदा, अपने लिए जूते नहीं खरीदे होंगे, हमारी जिद पर हमें नए नए जूते दिलाए, और आज कहते मेरा है। कभी मत कहना। देखो एक बात याद रखो, ये जो बूढ़े माँ बाप है ना, ये आपसे कुछ नहीं लेते हैं, आप इनको सिर्फ ये एहसास दिलाओ कि सब आपका है, मेरा जो कुछ है आपका है, मैं खुद आपका हूं। ये लेके थोड़ी चले जाएंगे यार। वो कहते ना कि जिस बाप ने, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पाला, आज बुढ़ापे में उन्हें बादशाह जैसा तो रख लो यार। मगर आज भी माँ बाप को गुलाम रखा हुआ है घर में। उनको ये एहसास तो दिलाओ, कभी तो कहो अपने वालिद से कि अब्बू मैं जो कुछ हूं वो आपकी वजह से हूं। हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है, हम माँ से मोहब्बत करते हैं, बाप से नहीं करते। हमें लगता है मेरी माँ बड़ी मुझसे मोहब्बत करती है। अरे तुम्हारी भूल है, ये माँ ने जो कुछ मुझे आज तक दिया, किसने ला कर दिया? मेरी माँ को। जो कुछ मुझे आज तक मिला है वो मेरे वालिद की बरकत से। मुझे कहता नहीं है बाप, ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। अच्छा, वालिद की अहमियत का अंदाजा जब होता है जब हम खुद वालिद बनते हैं, फिर समझ आती है यार बच्चे को जब हमरोकते, हमारा अब्बू सही रोकते थे हमें। हैं ये मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं प्यार करूंगी, आप डांटिएगा, आप जरा सख्ती रखिएगा। हमें लगता है अब्बू हमसे सख्ती करते हैं, अब हमसे प्यार नहीं करते। अरे सबसे ज्यादा प्यार ही तुम्हारा तुमसे बाप करता है। ये दुनिया का वाहिद रिश्ता है, याद रखना प्यारे इस्लामी भाइयों। कोई दुनिया में ये नहीं चाहता कि ये बंदा मुझसे आगे बढ़ जाए, कभी भी कोई नहीं चाहता। ये वालिद है दुनिया का वाहिद रिश्ता जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बेटा हमेशा मुझसे आगे बढ़ जाए, इज्जत में भी आगे बढ़े, दौलत में भी आगे बढ़े, शोहरत में भी आगे बढ़े, मकाम भी मेरे बेटे का आगे बढ़ जाए। ये वो रिश्ता है, ये ऐसा प्यार है वालिद और बेटे का। तो माँ बाप की कदर करो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, जिसके पास माँ बाप है और नाराज हैं उन्हें राजी कर लेना। कभी बूढ़े हो जाते हैं चिड़चिड़े, हो सकता है आपको कुछ सुना दें, डांट दें, नहीं यार कोई बात नहीं, बहुत कुछ दिया है इन्होंने, बच्चे हो गए। जिंदगी एक साइकिल है,
یہ زندگی کا پتہ ہے سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم کرال کرتے تھے، رینگتے تھے، پھر انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے، پھر انسٹالر پر ہمارے امی ابو نے وہ چھوٹی سی بچہ گاڑی پہ چلایا ہے، پھر ہم چلنے لگے، پھر دوڑنے لگے، پھر بڑے ہو گئے، 50 55 60 کے بعد پھر اسٹک آتی ہے ہاتھ میں، پھر ویل چیئر آتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے پھر ہم زمین پہ چلے جاتے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ یہ پورا ایک سرکل ہے۔ جو 60 سال کا بوڑھا ہے نا، وہ 6 سال کے بچے کے برابر ہے۔ 6 سال کا بچہ برا لگتا ہے آپ کو؟ بار بار کوئی بات کہے، ضد کرے، آپ سے لڑے، آپ مسکراتے ہیں، بچہ لڑ رہا ہوتا ہے، آپ مسکراتے کیونکہ بچہ ہے۔ آپ 60 سال کے بوڑھے کو پہلے 6 سال کا بچہ سمجھ لو، پھر آپ کو نہ ابو کی کوئی بات بری لگے گی، نہ ان کا ڈانٹنا برا لگے گا، نہ ان کا ضد کرنا برا لگے گا، نہ بار بار ریپیٹ کرنا برا لگے گا، نہ ان کو آپ ان کا کم سننا برا لگے گا۔ بھائی 6 سال کا بچہ بھی نہیں سمجھتا، 60 سال کا بوڑھا بھی نہیں سمجھتا۔ 70 سال کا ہو جائے سمجھ لو 5 سال کا بچہ ہو گیا، ایک سال کم کرتے جاؤ۔ انڈرسٹینڈنگ لیول آپ کو بڑا آسان دے رہا ہوں میں۔ جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے نا بوڑھے لوگوں کو، آپ انجوائے کرو گے، ڈانٹ رہے ہوں گے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں بوڑھے ماں سے، ابو ڈانٹتے ہیں، بھائی ڈانٹ نہیں رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں پڑ رہی اس وقت، آپ ان کی خدمت کرو، موقع ملا ہے۔ تو اے میرے بچوں، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ اب یہ بھی بڑی بیماری ہے، کئی خواتین مجھے سن رہی ہوں گی، میری بہنیں، خدا رہا یہ چغل خوری ان میں بہت زیادہ ہے، یا مردوں میں بھی ہوتی ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں لوگ۔ چغل خوری کیا ہے؟ ادھر کی بات ادھر پہنچانا، پتہ چلا تیرا بھائی یہ کہہ رہا تھا، وہ تیرا دوست یہ کہہ رہا تھا، بڑا مزہ آتا ہے اس کی بات پہنچانے میں، تاکہ لڑائی ہو جائے، جدائی ہو جائے۔ آپ کو پتہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آج کی رات وہ نہیں بخشا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں کہ اللہ کریم کو یہ کتنا محبوب ہے کہ بندے مل کر رہے ہیں۔ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، مگر اگر 2 مسلمانوں میں لڑائی ہو گئی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی ہے، تو ان کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی کہ کسی طرح ان کی جو ہے نا محبت بڑھا دو، پیار کرا دو، دوستی کرا دو، جھوٹ بھی بولنا پڑے کہ بھائی تیرے لیے تو بڑی تعریف کرتا ہے یار، تیرا بھائی تو تیری بڑی ماشاءاللہ واہ واہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا پھر بھی جا کے بتاؤ تاکہ دل مل جائے۔ اس کی کچھ شرعی وہ ہے، تفصیل ہے، لیکن آپ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں عقل مند ذرا سمجھیے گا۔ جس مسلمان کی لڑائی کو جوڑنے کے لیے جھوٹ کی اجازت دے دی گئی، جو جا کے لڑائی کرواتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ناپسند ہے۔ اچھا جھوٹ بول کے لڑائی کراتے، جھوٹ بول کے دوستی کرانے کی بجائے جھوٹ بول کے لڑائی کرواتے ہیں، گھر ٹڑوا دیتے ہیں، برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ آپ کو اگر مثال کے طور پہ کسی نے کسی کی برائی کری دی تو آپ پر کب واجب ہے اس کو جا کے بتائیں کہ بھائی فلاں نے یہ بتایا تھا؟ نہیں، ہم تو فوراً کہتے ہیں اب مزہ آئے گا، بتاؤں گا، لڑائی کرواؤں گا۔ توبہ 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 نہ کریں، مسلمانوں میں جوڑ پیدا کریں، پیار پیدا کریں۔ تو ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے یار، محبت پیار سے جیے۔ اور آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، آخری میں بتا دوں کہ رشتہ داری کاٹنے والا یہ بھی آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ فلاں چاچا کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں ماموں کے گھر نہیں جائیں گے، فلاں بھائی سے بات نہیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ چھوٹی سی بات پر آپ نے لڑائی کی ہوئی ہے، آج معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اس سے دوستی کر لیں اور رشتہ داریاں نہ کاٹیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی، مگر عرض یہی کرنا ہے، یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ گناہوں سے توبہ کریں، زندگی میں بدلاؤ لائیں، اچھی صحبتیں اپنائیں، بری صحبتوں سے اب اللہ سے وعدہ کریں کہ اب جو لائف ہے نا وہ میں اچھی گزاروں گا۔ اے اللہ مجھے محروم مت کر دینا، تو کروڑوں کو بخشے گا۔ اللہ میں رہ نہ جاؤں، میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں مانتا ہوں گناہ گار ہوں، مانتا ہوں خطا کار ہوں، میں ان مجرموں کی لسٹ میں بھی ہوں، مگر تو کریم ہے مالک۔ میں وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ اب کوشش کروں گا کہ اب وہ گناہ نہیں کروں گا۔ میرے اللہ آج میری بخشش فرما دے۔ اللہ سے دوستی کر لو، آ جاؤ۔ اور دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا کر آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ اس ماحول سے وابستہ رہیں۔ ہر جمعرات کو اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، ذکر ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے، مغرب سے عشاء بیان ہوتا ہے، اب اس میں آیا کریں۔ ہم تو بڑے لکی ہیں، ہمارے پاس مدنی چینل موجود ہے، جب موقع ملے گھر پہ مدنی چینل دیکھیں، ایسے بیانات سنیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر سنیں، انشاءاللہ سب کے دلوں پر اثر ہوگا۔ جو گھر کی خواتین ہیں ان کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں۔ دعوت اسلامی کا تو پورا سسٹم ہے نا، آپ اس کا ساتھ دیں۔ اور آخری عرض یہ ہے کہ شب برات ماشاءاللہ جو ہے وہ مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی بھی رات ہے۔ اس رات مرحومین کی جو روحیں ہوتی ہیں، ہمارے جو رشتہ دار چلے گئے دنیا سے، وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایصال ثواب ملے گا، تو ان کو خوب ایصال ثواب بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔